कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज झट चुके हैं। गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। आर्मी चीफ ने पूछा कि मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है। हम सबको ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत माँ की तरह है और इसकी कदर लिबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखिए, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। आर्मी चीफ का कहना था कि जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिजनेस कम्युनिटी अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मौशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। नाजरीन, एक तरफ ये मुस्बत सोच है कि सबसे पहले पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान, दूसरी तरफ वो इंतशारी सोच है जिसमें कहा जाता है कि मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज भी इसी इंतशारी सोच की एक कड़ी है। पीटीआई अपने मजमूम मकासद के लिए एक बार फिर रियासत को ब्लैकमेल करने की भूंडी कोशिश कर रही है। पीटीआई को लगता है कि इससे वो रियासत को घुटनों पर ले आएगी और मावराए कानून इख्तिदार प्लेट में रखकर उनको सौंप दिया जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ इसी निज़ाम के खिलाफ इनकलाब की दावेदार है जिसकी वो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। तहरीक इंसाफ की मंतक बस इतनी है कि पाकिस्तान के नक्शे में जहां खैबर पख्तूनख्वा आता है वहां सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है। पीटीआई को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वहां उनकी अपनी हुकूमत है ना, सरकारी वसाइल हैं और प्रोटोकॉल है। ऐसे ही नहीं बुशरा बीबी जेल से रिहा होकर अपना लाहौर और इस्लामाबाद का घर छोड़कर पेशावर जा बसती हैं। क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है, सरकारी वसाइल हैं और फिर प्रोटोकॉल है। पीटीआई को प्रॉब्लम तब होती है जब इस्लामाबाद की हदूद शुरू होती है। पेशावर से इस्लामाबाद दाखिल होते ही मुल्की निज़ाम खराब हो जाता है और हंसता बसता पाकिस्तान उनको बुरा लगने लगता है। फिर निज़ाम भी खराब है और उसको चलाने वाले भी खराब हैं। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज को भी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि कुछ लो और कुछ दो के फॉर्मूले पर चलकर जितनी रियायतें मिल सकती हैं वो ले ली जाए। साफ दिखाई दे रहा है कि तहरीक इंसाफ आखिरी वक्त तक अपने इस एहतजाज को कैश कराने की कोशिश करेगी और मतलूबा नताइज मिलने की सूरत में मुल्क के वसीतर मुफाद में वसीतर मुफाद में मुलतवी कर देगी। असद कैसर ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई के कहने पर अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जी, वो ही बानी पीटीआई जो कल तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे, आज आसमान से जमीन पर उतर आए हैं और उसी शहबाज हुकूमत से मुज़ाकरात पर मजबूर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम उनकी कॉल पर निकलने को तैयार नहीं है। अवाम तो दूर की बात, पीटीआई के अपने रहनुमा और वर्कर्स बुशरा बीबी की कॉल पर आने को तैयार नहीं है। 20-25 लाख अफराद की तवक्को करने वाले जानते हैं कि उनके बुलाने पर 20-25 हजार अफराद भी सड़कों पर नहीं निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के नए इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान भी बोल उठे हैं कि ये रोज रोज एहतजाज की कॉल देने से अब पीटीआई की कोई अहमियत नहीं रही। इत्तेहादी तो छोड़ें, तहरीक इंसाफ के अपने रुकन कौमी असम्बली और पीटीआई के स्टार प्लेयर शेर अफजल मरवत भी मानने पर मजबूर हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी को देखा जाता तो पीटीआई को वोट ना मिलता। पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कहा जा सकता। ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत से अब सिर्फ वही मुत्तफिक है जिसका इस पार्टी से कोई माली मुफाद जुड़ा है। आजाद और बाशऊर तबका पीटीआई की मनफी सियासत को समझ चुका है। आज बानी पीटीआई तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। उन्हें अपने किसी साथी पर एतबार नहीं रहा और यही वजह है कि वो पार्टी के मामलात अपनी बहन और अहलिया के जरिए चलाने पर मजबूर हो गए हैं। सानेहा तो यह है कि जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई अगर किसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वो है सिर्फ अमरीका। वही अमरीका जिसने गुज़श्ता रात सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद को चौथी बार वीटो कर दिया है। जी हाँ, अमरीका वो मुल्क है जो फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर कयामत ढाने वाले इसराइल के साथ डट कर खड़ा है और नहीं चाहता कि इसराइल फलस्तीन में जंगबंदी करे। सलामती काउंसिल में जब भी जंगबंदी की करारदाद पेश की जाती है तो उसे अमरीका वीटो करके बेअसर कर देता है। ऐसा मुल्क जो फलस्तीन के मुसलमानों के कातिल के साथ खड़ा है, उससे मदद मांगना बाइसे शर्म ही नहीं, काबिल मुजम्मत भी है।
वोट बैंक की खातिर मजहबी टच देने वाले बानी पीटीआई को और उनके सपोर्टर्स को सोचना होगा कि इस्राएली जारहियत का साथ देने वालों का साथ मांगना मजहबी एतबार से कैसा है। क्या हमारा मजहब इजाजत देता है कि मुसलमान भाई बहनों को जिंदा दरगोर करने वाले मुल्क इसराइल के प्रोटेक्टर अमेरिका से अपनी जिंदगी और सियासत की प्रोटेक्शन मांगी जाए? इसी पर आज हम सीधी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक, उसके बाद डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। फिर से है चल पड़ा अज़्म हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, झूलो आसमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का विजन है कि हमारे नौजवान खेल के मैदान में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएं और दुनिया में अपना झंडा ऊंचा लहराएं। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आए अपने बासलाहियत खिलाड़ियों के हौसले और मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स स्टार्स का मान बढ़ाएं। जीतो एक होकर। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। फिर से है चल पड़ा अज़्म हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, झूलो आसमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का विजन है कि हमारे नौजवान खेल के मैदान में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएं और दुनिया में अपना झंडा ऊंचा लहराएं। प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आए अपने बासलाहियत खिलाड़ियों के हौसले और मुस्तकबिल के स्पोर्ट्स स्टार्स का मान बढ़ाएं। जीतो एक होकर। दुरुस्त हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज जो प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है उनमें शामिल हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं जी शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, आफ्टर एजेस डॉक्टर जरका तैमूर सोहरवर्दी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शी इज़ द सिटिंग सेनेटर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहिबा, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। वैसे ही आप बहुत देर के बाद हाथ आ रही हैं, तो मैंने कहा आज आप से रूबरू हो रही हूँ तो आपसे सीधा सवाल पूछ लेती हूँ। पूरा पाकिस्तान एक हेजान की कैफियत में मुब्तला है डॉक्टर साहिबा, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो 24 नवंबर को ही लेकर के है। द नेशन वांट्स टू नो कि आप 24 नवंबर को आखिर करने क्या जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं। आपने हमारे लोगों को ना हक जेलों में बंद किया हुआ है, ना उनका आप कोई फाइनल डिसाइड करते हैं क्या करना है, बंद किया हुआ है। 1.5 साल हो गया है, हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो बंद हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। केस पे केस आप जाली, जब केस आपका प्रॉपरली लगता है तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो आप इस मामले को खत्म करें। आप देखें ना, हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट है, पाकिस्तान हम सबका है, खा वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, हम सब ने मिलकर ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो इंसाफ करें। जो लोग सजावार, जिन्होंने गलत काम किया उनको आप सजा दें, बाकी लोगों को आप रिहा करें। तो लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि एक तो ये कि इस किस्म के मसाइल हैं, उसके ऊपर से ये कि महंगाई के ताबड़तोड़ हमले हैं, उसके ऊपर बिजली का जो हाल आपने किया है, इतनी महंगी बिजली, लोगों की तो कमर टूट गई है। और जो बच्चे अपने घरों से माँ बाप का चूल्हा जला रहे थे, इंटरनेट के थ्रू $100-150 कमा रहे थे, उनका भी आपने तबाही कर दी है। तो हम अच्छे हो या बुरे हो, आपने अपने आप को इतना अनपॉपुलर कर दिया है। नून लीग की हुकूमत की बात कर रही हूँ
اور اس کے اوپر سے یہ کہ آپ تو اتنے تجربہ کار 3.5 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو, تو آپ نے 3 سال میں ڈلیور ہی نہیں کیا. اتنے تجربہ کار, اتنے ایکسپرٹ لوگ, کیا اپنے خواجہ آصف صاحب, کیا ہمارے اسحاق ڈار صاحب, کیا شہباز شریف صاحب, بڑے ہمارے لیے آنریبل لوگ ہیں, لیکن ڈلیور کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ڈلیور کیا. تو اس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے. اور آپ دیکھیے جو آپ کے نیبر, جو آپ کے خیر خواہ ملک ہیں, چین سے لے کر امریکہ تک, سب آپ کو کہہ رہے ہیں چھٹی کرو. اب بتائیں ان حالات میں کیا ہونا ہے؟ آپ لوگ خود ہی کچھ کر لیں تو بہتر ہے. انصاف کریں, اپنا حق ادا کریں. جو وہ 50 کروڑ کی آپ نے چھٹیاں دی ہیں لوگوں کو, وہ بھی چھوڑیں. لوگوں کو پاکستان کو چلانا ہے آگے. دیکھیں نا, نہ پی آئی اے آپ سے بکتی ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں نے اس کا دیوالیہ جان کے کروایا ہوا ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر ایئر بلو چل سکتی ہے تو پی آئی اے کیوں نہیں چل سکتی؟ اگر اتفاق فاؤنڈری چل سکتی ہے تو ہماری اسٹیل مل کیوں نہیں چل سکتی؟ تو یہ وہ معاملات ہیں جو پاکستانیوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں. ان کا جواب دیں, باقی چیزیں چھوڑیں. میں دے دیتی ہوں جواب. میں ابھی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے, ابھی پورا ہم نے 40-45 منٹ کا شو کرنا ہے. ان سوالوں کا جواب میں ابھی لے دیتی ہوں, بڑے ویلڈ سوال ہے. علی گور بلوچ صاحب, ساری فساد کی جڑ آپ لوگ ہیں, چھوڑے ان کے بندے, مسئلہ ختم ہو جائے گا. 24 نومبر کی جو ہر ایک کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے, کتنے بندے, کیوں آئیں گے, کیسے آئیں گے, آپ لوگ بھی پریکاشنری میئرز لے رہے ہیں. ان کے بندے چھوڑیں, یہ خود ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. چھوڑیں نا ان کے بندے, انصاف کریں ان کے ساتھ. علی گوہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے کسی کے بندے جو ہیں وہ نہیں پکڑے ہوئے, نہ ہی گرفتار ہیں. ہم نے تو وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ان جتھوں کو پکڑا ہے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, جو پاکستان میں کرپشن میں ملوث ہیں, اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں. اور جو پینڈنگ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے عدالتوں سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. جب ان کی عدالتوں میں کارروائی شروع ہوتی ہے تو یہ اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں, جو اصل مجرم ہیں, ان کو سزا ملے, اور جو بے گناہ ہیں وہ فارغ ہو جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلے کہتے تھے سی سی ٹی وی جناب فوٹوز بھیجیں, اور وہ سی سی ٹی وی کی جو کیمرے کی ہیں جو ریکارڈنگ ہیں وہ دیں. اب تو وہ بھی آ گئی ہیں. مجھے بتائیں کہ جو اعجاز چودھری صاحب, جو ان کی وہ ڈاکٹر صاحبہ, جو دیگر لوگ ملوث ہیں, کیا ان کی آڈیو اور ویڈیوز موجود نہیں ہیں؟ وہ کلیئرلی, اور خاص طور پر ان کے جو بانی پی ٹی آئی ہے, وہ خود جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف گئے تھے, اور اس سے پہلے جب وہ پیٹرول بم پھینکا کرتے تھے پولیس پر, تو وہ جاننے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو میسج دیا تھا, اور اس میں وہ صاف دھمکیاں لگا کر گئے تھے. یہاں تک بھی نہیں, عدالت میں بیٹھ کر بھی انہوں نے دھمکیاں لگائی کہ اگر مجھے پکڑا جائے گا تو پھر پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. مجھے بتائیں وہ کہاں کے پاکستان کے ہمدرد ہیں جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ تنصیبات کے اوپر حملے کیے, جنہوں نے شہداء کے مجسموں کو جلایا, جنہوں نے پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی, جنہوں نے سرگودہ اور میاں والی کی اہم تنصیبات کو آگ لگائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہمدرد لوگ ہیں؟ ایسا سلوک تو پاکستان کے جو بدترین دشمن ہیں انہوں نے بھی ان جگہوں پر حملے نہیں کیے جن جگہوں پر ان شر پسندوں کے جتھوں نے حملے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جب سے وہ جیلوں میں بند ہوئے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا, اور پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ جب سے یہ لوگ کسی حد تک قانون اور آئین کے شکنجے میں آئے ہیں, اب پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے, اب پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, اب پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ وہ بہتر ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپ لوگ کو ٹربل بھی تو کر رہے ہیں. مطلب یہ بات میں نہیں کہہ رہی, یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے اپیکس کمیٹی میں, یہ بات چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ملک آگے بہتری کی طرف جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کنسرن ہیں, آپ لوگ کو پرابلم بڑی ہوتی ہے جب یہ احتجاج اور دھرنے کا بولتے ہیں. اب دیکھیں نا 24 نومبر کے لیے آپ لوگوں نے بھی پریکاشنری میئرز کر دیے ہیں, تو ونس اینڈ فار آل بیٹھ کر کے ان کے ساتھ بات مسئلہ ختم کریں. مذاکرات ہو رہے ہیں نا, اب جیسے اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, اب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. مجھے تو پہلے آپ یہ نیشنل ٹی وی پر بتائیں کہ آپ لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چونکہ سیاسی طریقے کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے, یہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے تھے, اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے پاکستان پر مسلط ہوئے تھے, اور ان کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا تھا, اگرچہ یہ اس وقت کی غیر آئینی حکومت تھے. لیکن اس کے باوجود آج بھی دیکھ لیں, بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں, ان کے تمام جو
قائدین ہیں, جو تمام ان کے لیڈران ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. یہ سیاست پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی سیاسی طریقوں کے ساتھ یہ پالیٹکس کرتے ہیں. یہ ہمیشہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرتے ہیں. چاہے اس سے پہلے دھرنوں میں لے لیں, جب انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی, جب انہوں نے پی ٹی وی پر حملے کیے, جب انہوں نے اسمبلیوں کے جنگلے توڑے, جب ان کا دور حکومت تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسد کیسر صاحب کلیم کر رہے ہیں مذاکرات کا حکومت کے ساتھ, وہ مذاکرات نہیں ہو رہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس ٹائم پہ کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی ان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ 24 نومبر؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کے مذاکرات, اگر مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے ہوں گے تو وہ سب کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ تو آپ بھی آنیاں جانیاں ہوتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, آپ لوگ ان کو کوئی انگیج نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگ اپنے پریکاشنری میئرز لے رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے. میں ذرا پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں, شرمیلا سے پوچھنا چاہتی ہوں. شی از اے ویری ایکٹیو ممبر, نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ پارلیمنٹ میں بھی. انہوں نے بھی جو ہے بہت کام کر رہی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی. شرمیلا, آپ کو کیا لگتا ہے, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی مطالبات ان کے ہیں, چاہے بات چیت ہو رہی ہے, ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, جو بھی مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے ہے, ویری کوئکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنا ہے, جتنے بھی بندے ان کے گرفتار ہیں یا جیلوں میں ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. آف کورس فارم 45 47 اس کا رونا ابھی تک پڑا ہوا ہے, اس حکومت کو گھر جانا ہے, اور جی جو ان کا جو سو کالڈ مینڈیٹ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ لوگ حکومت بنائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبات پورے ہو سکتے ہیں؟ حکومت کے پاس یہ پورا مینڈیٹ ہے, حکومت کر سکتی ہے, یہ ان کے ان کچھ مطالبات میں سے ایک آدھا مطالبہ بھی پورا ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ بینش, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. نئی زندگی کی شروعات ہے. آپ سے اس کے بعد پہلی دفعہ بات ہو رہی تو میں نے کہا آپ کو نئے چینل پہ اور شادی کی مبارکباد میں ضرور دوں. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ سے جارحانہ اور سیلف انٹرسٹ کی رہی ہے, اور اس وقت جو مطالبات بھی ہیں وہ بھی سیلف انٹرسٹ کے ہی زمرے میں آ رہے ہیں. رہا کر دیں, مقدمات ختم کر دیں, یہ حکومت گھر چلی جائے, ہم اقتدار میں لے آئیں. اور جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے تو ڈیل ہوتی ہے, بات چیت تو نہیں ہوتی. بات چیت تو سیاسی جماعتوں سے ہوتی, تو سیاسی جماعتوں سے تو یہ بات کرنا چاہتے نہیں ہیں. اب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو الیکشن لڑنا نہیں آتا, نہ ان کے پاس گراؤنڈ لیول پہ وہ کارکنان ہیں جو ایک سیاسی جدوجہد کر سکیں. ان کو جس طرح بھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ آر ٹی ایس کی پیداوار تھے, تو ان کو ہاتھ پکڑ کے, امپائر کی انگلی پکڑ کے ان کو اقتدار میں بیک ڈور چینل سے ایک سلیکٹ ہو کے آنے کی عادت ہے, اور ان کو ان عدالتوں کی عادت ہے جو ان کو کہتی ہیں گڈ ٹو سی یو. اب یہ پھنس گئے, مقدمات ان کے ہیں, وہ یہ لڑ نہیں پا رہے ہیں. حکومت کیسے چھوڑے گی جی؟ یہ عدالت کا معاملہ ہے, عدالت چھوڑے گی, سزا یا جزا دے. ہم تو کہتے ہیں فیصلے کریں, حکومت تو نہیں چھوڑ سکتی ان کو. جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم ہے تو دیکھیں جی وہ پارلیمان نے پاس کری ہے, اور وہ تقریباً یونانیمسلی پاس ہوئی. انہوں نے تو خیر, اور میں تو ان کو بھی اس میں شامل کروں گی بیکاز یہ اس اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھے ان کے نمائندے, ان کے کہنے سے 2-3 شکیں بھی نکالی گئی, یہ سب چیز پہ راضی تھے. لیکن ظاہری بات ہے عمران خان نے کہا کہ جی نہیں کرنا تو نہیں کرنا, ورنہ ان کا بھی 90% ان پٹ اس کے اندر ہے. اگر عمران خان اجازت دے دیتے تو شاید یہ بھی ووٹ ڈال دیتے. اب ایشو کہاں آ رہا ہے؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو اس وقت اقدامات اٹھا رہی ہے اسلام آباد کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے, یہ ان کی مجبوری ہے. مجبوری کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا دھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جلاؤ, گھیراؤ, گالم گلوچ, مار پیٹ, یہ وہ فلاں. یہ پرامن احتجاج کا کانسیپٹ ان کو نہیں پتا ہے. پیپلز پارٹی نے بڑے احتجاج کیے, لانگ مارچ کیے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ہم جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اپنی بات کہتے ہیں, ہمیں ڈنڈے پڑتے ہیں, کوڑے پڑتے ہیں, ہم جیلوں میں جاتے ہیں, لیکن ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہ نقصان پہنچاتے ہیں. 9 مئی کے بھیانک واقعات آپ کے سامنے ہیں. حکومت چاہے گی کہ وہ چیزیں ریپیٹ ہو, سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچے, لوگوں کی معمول زندگی متاثر, جو کہ انفارچونیٹلی ہوگی, لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے اور حکومت سٹرنجنٹ اقدامات نہیں اٹھاتی, تو پھر ہم تو انگلی حکومت تو اٹھائیں گے نا کہ جی آپ کی تو اوورٹی چیلنج ہو گئی ہے, آپ تو کچھ سنبھال ہی نہیں سکتے, یو آر ناٹ کیپیبل آف ٹیکنگ کیئر آف یور پیپل. تو حکومت تو وہ تمام کام کرے گی جو اس کو کرنے ہیں ایک ان کو روکنے کے لیے. پرامن احتجاج کا کانسیپٹ ان کے پاس ہوتا تو ہم بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ
فعال جمہوریت کے اندر آپ آئیں، پرامن احتجاج کریں، ہر ایک سیاسی جماعت کو ہونا چاہیے، یہ جمہوریت کی بیوٹی ہے. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے نا، یہاں تو آ جاتے ہیں جی ہم جلا دیں گے، گرا دیں گے، اٹھا لیں گے، نکال کے لے جائیں گے. یہ نہیں ہوتا. یو ڈونٹ چیلنج ریٹ آف دا گورنمنٹ. ریاست کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. بڑا اچھا آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. اسی کا جواب میں ڈاکٹر زرکا آپ سے لینا چاہوں گی، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. اس کے ساتھ ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. ویل بی بیک شارٹلی. درست ہر وقت بار وقت. پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان، جدت کا کارواں اے نوجوان. ہو جھولو آسمان، تم ہو پاکستان، جھولو آسمان. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ویژن ہے کہ ہمارے نوجوان کھیل کے میدان میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں اور دنیا میں اپنا جھنڈا اونچا لہرائیں. پرائم منسٹرز یونیورسٹی اسپورٹس اولمپیاڈ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آئیں اپنے باصلاحیت کھلاڑیوں کے حوصلے اور مستقبل کے اسپورٹس سٹارز کا مان بڑھائیں. جیتو ایک ہو کر. تم ہو پاکستان. درست ہر وقت بار وقت. پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان، جدت کا کارواں اے نوجوان. ہو جھولو آسمان، تم ہو پاکستان، جھولو آسمان. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ویژن ہے کہ ہمارے نوجوان کھیل کے میدان میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں اور دنیا میں اپنا جھنڈا اونچا لہرائیں. پرائم منسٹرز یونیورسٹی اسپورٹس اولمپیاڈ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آئیں اپنے باصلاحیت کھلاڑیوں کے حوصلے اور مستقبل کے اسپورٹس سٹارز کا مان بڑھائیں. جیتو ایک ہو کر. تم ہو پاکستان. درست ہر وقت بار وقت. ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں، اور پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر زرکا سہروردی ہیں، شرمیلا فاروقی ہیں، اور علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ اپنی اپوزیشن کو رسپونڈ ضرور کرنا چاہیں گے، لیکن مجھے الاؤ کریں کہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ افسوس کروں، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. پارا چنار سے پشاور جو ہے وہ بس پر لوگ جا رہے تھے اور ان کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے کے اندر 38 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں. اب یہ ایک نیشنل لیول کی ایک مارننگ کال کرتی ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک نیشنل قسم کا سانحہ ہے. جو زندہ قومیں ہیں وہ ایسی چیزوں کے اوپر اتنا افسوس کرتی ہیں. بلیک ڈے منایا جاتا ہے ایسی ٹائم کے اوپر. اور یہ صرف پاکستانی نہیں تھے، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے، اس صوبے سے جہاں پر مور دین اے ڈیکیڈ آپ کی گورنمنٹ ہے. جب اس طرح کے واقعہ ہوں تو سر اس کے بعد اگر یہ سننے کو ملے کہ نہیں جی جو چاہے مرضی ہو جائے 24 کو پھر بھی ہم اپنا دھرنا احتجاج کریں گے، سو دس ریئلی کالز آؤٹ فار یو. جس طرح سے ابھی شرمیلا بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ بڑی مشکوک ہے، کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کب پرامن رہیں گے اور کب آپ جو ہیں وہ امن کا جو دامن ہے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت شکریہ بینش. نہیں، بہت افسوس اور انتہائی قابل مذمت ہے یہ جس طرح کی دہشت گردی اس وقت پاکستان میں بلوچستان سے لے کر کے پی میں ہو رہی ہے. یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور یہ ابھی نہیں ہو رہی ہے. اس سال جس طرح سے پے در پے بنو آپ دیکھیے بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، یہ تو مطلب دس از بہت اسٹیٹ آف وار میں ہیں ہم اس وقت. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی فارمل جنگ ہو، یہ ایک جنگ ہی ہے. اور جو پاکستان کے دشمن جو اندر بیٹھ کے تخریب کاری کر کے
تو یہ اس دہشت گردی کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ صرف اس صورت میں آپ ہینڈل کر سکتے ہیں جب ساری قوم اکٹھے ہو. یہ جو پولرائزیشن کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ پولرائزیشن اس لیے ہوئی ہوئی کیونکہ انصاف نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کا جو سوال ہے کہ 24 نومبر کی جو احتجاج ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہم حکومت میں نہیں ہیں، مطلب فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے پاس صرف ایک صوبے کی حکومت ہے. پنجاب آپ کے پاس فیڈریشن نون لیگ کے پاس، ادھر سے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ اور بلوچستان. تو مطلب یہ اتنے بکھلائے ہوئے کیوں ہیں، اتنے پریشان ہیں؟ ہم نے کہا ہے ہم پرامن احتجاج، جمہوریت کا رنگ ہے پرامن احتجاج، ہمارا حق ہے، ہم کریں گے. لیکن ہم نے زرکا صرف صاحبہ اس بات کا، مسئلہ دیکھیے یہ بات ہے سنیں، کہ آپ پرامن آپ رہتے آگے نہیں ہیں سنیں تو نا. صحیح نا. شرمیلا یہ کہہ رہی ہیں آپ پرامن نہیں رہتے. میری علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کب آپ لوگ کا میٹر آؤٹ ہو جائے اور آپ جو ہے ریاست کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. یہی مسئلہ آ رہا ہے. جی کنٹینیو کریں. جتنے آپ نے واٹر کینن اور آپ سنا ہے کہ مرچوں کا پانی، دیکھیں نا جی اس قسم کے ہتھ کنڈے. بھائی آپ چپ کر کے احتجاج کی ایک جگہ بتائیں. دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ احتجاج ساری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ ایک گراؤنڈ میں دے دیں، ایک جگہ آپ ہمیں کہیں. آپ نے تو سارے اسلام آباد میں 144 لگا کے ہمارے لیڈر جو اڈیالہ جیل گئے تھے ان کو آپ نے اٹھا لیا. اتنے پریشان ہیں، اتنے کنفیوز ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے پاؤں تلے زمین نکل رہی ہے اور نکل چکی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے. تو آپ جس لیڈر کو دیکھیں وہ ٹی وی پہ پریس کانفرنس اور ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. تو بھائی حکومت ملی تھی، حکومت دیکھیں ہمیشہ نہیں ملتی، کچھ عرصے کے لیے آپ کو ملتی ہے. ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا ڈیلیوری پہ، انہوں نے ڈیلیوری پہ فوکس نہیں کیا. جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہم بھی ان کے لیے دعا گوئی ہیں، کیونکہ پاکستان چلے گا تو ہم سب چلیں گے نا. اچھا ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے دو باتیں کی نا، ایک تو یہ مرچوں والا پانی، اس کے اوپر تو میں بھی پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ یہ زیادتی اگر واقعی مرچوں والا پانی آپ لوگ کے لیے تیار ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ پرامن پہ بار بار زور دے رہی ہیں تو ہمیں خبریں یہ مل رہی ہیں زرکا صاحبہ، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آفیشلی نیشنل ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیں کہ ہمیں خبروں کی مانیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جہادی اسکواڈ ہے. وہ جو جہادی اسکواڈ ہے نا، علی امین گنڈا پور صاحب کا جو اسکواڈ ہے نا، اس کے آگے وہ چلے گا. اور وہ جو جہادی اسکواڈ ہے اس کے پاس جدید قسم کا ویپن ہے، اسلحہ ہے، اور وہ جہاد کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں زرکا صاحبہ، جتنا میں آپ کو جانتی ہوں، یو آر این ایجوکیٹڈ ممبر آف دا سینٹ. کیا یہ جہادی اسکواڈ، کیا ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق کے اوپر یا کسی دوسرے صوبے کے اوپر جہاد کر سکتا ہے یا ریاست کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے؟ یہ پرامن رہنے والی باتیں تو نہیں ہے نا. میری بات سنیں، جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ جو خبر چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جی یوتھ کا گروپ ہے، کیونکہ بڈھے تو آ نہیں سکتے. یوتھ کا گروپ ہے جن کے پاس چیلنج، سن لینا ایک منٹ. آنسو گیس کا کیا مداوع ہوتا ہے؟ پانی اور آپ کے پاس کپڑا ہونا چاہیے جو آپ آنسو گیس کو ریپیل کرتے ہیں. یہی دو چیزیں جو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے بھی بہت آنسو گیس کھائی ہوئی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اور آپ اسٹیٹ کے آگے تو کوئی دنیا کی بشر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس میں تو کوئی دو راہیں نہیں ہیں. اور اگر آپ کنٹینر لگا کے، آپ سڑکیں پٹ کے، آپ نے پورے اسلام آباد کا رستہ بند کیا تو کون آ سکتا ہے آگے؟ کیا ہو گیا؟ پچھلی دفعہ بھی تو آئے تھے نا، کیا ہو گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یہ صرف ان کا پیرانویا ہے، ان کا یہ ایک زبردست، اصل میں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کو بہت، کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے کسی فرنٹ پہ، یہ خافر خواب پرفارمنس نہیں دے سکے اور یہ ان کو خود بھی پتا ہے. دیکھیں نا جی، چائنا ان سے ناراض ہے، امریکہ ان سے ناراض ہے، جن کی جو سب مائی باپ ہے. زرکا صاحبہ نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے. زرکا صاحبہ میرے ساتھ رہیے. علی گوہر بلوچ صاحب، زرکا صاحبہ نے ابھی کہا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے پورا اسلام آباد کھول کے رکھ دیا تھا، مطلب وہ خودم خدائی اس کی کر دی تھی. انہوں نے لفظ استعمال کیا، پٹ لیا تھا پورا آپ نے اسلام آباد. میں وہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ آپ نے پورا اسلام آباد سیل کر لیا تھا. لیکن جو ایک بات زرکا صاحبہ کر رہی ہیں بڑی اچھی اور بالکل فیکٹ دے رہی ہیں کہ کچھ نہیں کر سکے تھے یہ لوگ، اب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مرچوں کا پانی، انٹرنیٹ بند کرنا، فوج کے حوالے کرنا، رینجرز کو بلانا، پورا اسلام آباد بند کرنا، نہیں ہونا ان سے کچھ. تو آپ کیوں پینک کر رہے ہیں؟ وائی از یور پینک بٹن آن؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بالکل پینک نہیں کر رہے. اور جب کے پی کے کا چیف منسٹر یہ کہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں ہم نے واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، اپنے گھر والوں کو بتا کر آئے، اور جب بھی آتے ہیں جبکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ جب بھی یہ پاکستان میں آئے تو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بات پرامن احتجاج کی ہے. لیکن وہ کفن والے تو آتے ہی نہیں ہے نا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی بڑکے مار رہے ہیں نا، وہ تو بڑکے مارتے ہیں، وہ تو آتے ہی نہیں، وہ تو گم جاتے ہیں بیچ میں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. جب آپ پورے صوبے کی مشینری لے کر، وسائل لے کر، سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کر اپنے ایک وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اس کے اوپر قبضہ کر دیں گے، وہاں پر لاک ڈاؤن کریں گے، جب آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ آپ نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں آگ لگائی ہو،
جب آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا ہو، جب آپ نے اسمبلیوں کے جنگلے توڑے ہو، جب آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہو، جب آپ کا ریکارڈ یہ ہو کہ آپ نے سرگودا اور میاں والی کی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ حتیٰ کہ ایک بڑی طویل لسٹ ہے، کے پی کے کا ریڈیو اسٹیشن تک نہ چھوڑا، اس کو بھی آگ لگا دی، جلا دیا. تو مجھے یہ بتائیں اس کے بعد جو ابھی بھی یہ آئے تھے پچھلے دنوں میں، وہ پولیس والوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئیں اور پولیس والوں کے اوپر یہ حملہ آور ہو گئے. تو جب یہ اس قسم کی زبان استعمال کرنے آئیں گے کہ مرنے اور مارنے کے لیے آئیں گے، جلاؤ اور گھراؤ کی سیاست کریں گے، تو ابھی بھی یہ 9 مئی کے واقعات کرنے کے بعد، یہ 2013 اور 14 کے دھرنے دینے کے بعد، امپائر کی انگلی کی باتیں کرنے کے بعد، ابھی تک بھی انہوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے. آج بھی ان کی زبان، ان کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے. یہ پرامن لوگ نہیں ہیں، یہ وہ جتھا ہے جو پاکستان میں شرنگیزی چاہتا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ڈاکٹر درکا صاحبہ کا بہت احترام ہے، جو چند ایک لوگ ان میں سے اچھے لوگ ہیں جو اس قسم کی جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، شاید ڈاکٹر صاحبہ کا شمار ان میں سے ہوتا ہے، لیکن موسٹلی آج کل جو ان کی فرنٹ لائن پہ تو وہ لوگ ہٹ ہوتے ہیں نا جو کسی کو زیادہ گالیاں دے لیں، جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. جب آپ آئی ایم ایف کو خطوط لکھیں گے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، جب آپ بین الاقوامی لیول پر ہر جگہ پر پاکستان کی ریاست کے خلاف کہیں گے، آپ کو کشمیر، آپ کو فلسطین کے لوگ یاد نہیں ہیں. آپ امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں پر کیا جاتے ہیں کہ پاکستان میں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. آپ نے امریکہ میں جا کر کہا کہ فلسطین میں جو ہے وہ بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جہاں پر مسلمان بہنوں، بیٹیوں، بچوں، خواتین، مردوں، جوانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کا. ان کے حق میں آپ نے خطوط لکھوائے، اپنی کمپین لانچ کی، پیسہ لگا کر اپنی پارٹی کے لیے ادھر خطوط لکھوا رہے، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف آپ لوگ زہر اگل رہے ہیں ادھر بیٹھ کر. پہلے جس کو آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، آج اسی ملک کے پاس جا کر آپ معافیاں مانگ رہے ہیں اور سیلفیاں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں اور دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. پتہ کیا لگنا ہے؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. آپ وہ چال بھی چل کے دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ان کو کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو پاکستان کی قوم سے ان واقعات کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے. دوسری یہ گزارش اپنے ہے، باپ سے نہ مانگے، یہ تو چھوڑ دیں، وہی وہ تو بات الٹا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ان سے معافی اب پتہ مانگے، نہیں، ریاست ان سے معافی مانگے. ہم تو اس لیے بھی کنفیوز ہیں کہ باپ ہے کون. یہ پہلے کہتے تھے کہ باپ قائد اعظم ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ قوم کے مطلب ہے کہ وہ ایک روحانی باپ کی حیثیت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، باپ آرمی چیف ہوتا ہے. ان کے بانی نے یہ کہا تھا نا. پھر اس کو جس کو باپ کا اس کو میر جعفر بھی کہہ دیا. تو مقصد یہ ہے کہ ان کی کون سی بات درست مانے. ہم تو مطلب ہے کہ کیا مانے کہ آرمی چیف کو یہ کہتے تھے باپ ہے، تو پھر اس باپ کو میر جعفر بھی کہہ دیا. تو یہ مطلب ہے کہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اصل بات یہ ہے کہ ان کو بات کو ذرا سمیٹیں، کیونکہ ایک تو مجھے شرمیلا کو بھی شامل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ پروگرام کا وقت بھی آپ کو پتہ نا کم رہ گیا. اب 24 نومبر کو آپ ہی بتا دیں آپ نے کیا کرنا ہے. ان کا تو ایویڈنٹ ہو گیا نا، یوتھ ونگ بن رہا ہے، جہاد کرنے آ رہے ہیں. انہوں نے جو کرنا ہے پی ٹی آئی والوں نے وہ کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو روکنے کے علاوہ یا کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا تدابیر اپنانی ہے؟ دیکھیں، ہم نے ہر وہ تدبیر اپنائیں گے جس سے ان کی شر پسندی سے اور جس سے ان کے فساد سے پاکستان اور اسلام آباد کے عوام کو محفوظ رکھا جا سکے، قانون اور آئین کے مطابق. اور خاص طور پر اگر یہ شرنگیزی کریں گے، اگر یہ اسی طرح سے 9 مئی کے واقعات دہرانے کی کوشش کریں گے، اگر یہ پھر سے اسلام آباد کے اوپر یلغار کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کی شر پسندی کا تو ایک ہی علاج ہے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کون سا علاج ہے. پھر مجبوراً ریاست کو جو ہے وہ آنی ہاتھوں کے ساتھ، آنی قانونی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹنا پڑے گا. اگر یہ پورا شرمیلا، یہ جو کچھ بھی گورنمنٹ کر سکی ہے نا، ٹھیک ہے علی گور صاحب میرے ساتھ رہی، میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتی ہوں. یہ جو بھی گورنمنٹ کر سکی ہے نا، بلکہ جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ بھی کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی معیشت بہتر ہو گئی ہے، ملک کا پہیہ بہت اچھا چل گیا ہے، انشاءاللہ اگلے سال اور اچھی خبریں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال معیشت بہتر ہوگی. اور اس میں آپ کا پیپلز پارٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ آپ نے ان کو وفاق میں بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ٹیم شہباز نے بھی اچھا کام کیا، لیکن ٹیم بلاول نے بھی ان کو بہت اچھی سپورٹ دی ہے. ایسے میں آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ مایوسی پھیلا رہے تھے، ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے، کدھر ہے وہ لوگ؟ کیا ان سے پوچھنا نہیں چاہیے؟ تو یہ جو علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ آہنی آہاتوں سے نمٹنا، یہ آہنی آہاتوں سے نمٹنے میں بھی کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر شہباز سرکار آہنی آہاتوں سے نمٹ رہی ہے تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ دیکھے جی یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو جمہوریت کے خلاف کوئی چیز ہو گئی؟ شرمیلا دیکھیے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے، ہم نہیں چاہتے کہ معمولی زندگی متاثر ہو، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا امیج خراب ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہر مہینے ایک دھرنا ہو جائے جس سے زندگی، معمولی زندگی ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر آ جائے۔ ہم بالکل بلیو کرتے ہیں کہ فعال جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ہم بالکل اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ آپ ایسا انتشار پھیلائیں، لوگوں کو ورگلائیں اور اپنی مسلح افواج کے خلاف کھڑے کر دیں، سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ اور ابھی میں خبر دیکھ رہی تھی کہ کچھ تاجر برادری کے کچھ لوگ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ، اور وہاں پر سے یہ آرڈر آیا ہے کہ جی یہ اجازت نہیں مل سکتی ہے احتجاج کی۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ عدالتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس قسم کا انتشار پھیلانے والوں کو اجازت نہیں مل سکتی۔ اب اگر ایک کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا، لیکن یہ اس کو بھی فلاؤٹ کریں گے کیونکہ یہ ویسے کسی کو مانتے تو ہے نہیں نا۔ بات یہ ہے کہ ان کا جو مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، یہ جو ان کا نعرہ ہے نا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، یہ غلط ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ابھی آرڈر دیا ہے کہ یہ کسی صورت احتجاج کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، دھرنے کی نہیں ملنی چاہیے، دس از ویری ویری سیریس۔ اور اگر آپ لا آف دا لینڈ اور عدالتی احکامات بھی نہیں مانیں گے تو پھر، اور جو کہ انہوں نے نہیں ماننے، تو اس سے مزید انتشار پھیلے گا۔ نہیں، یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر کچھ منع ہونا ہے تو وہ خود بخود ہی منع ہوگی۔ کیا شرمیلا ایسی پاسبلٹی ہے ان دا وائلڈسٹ ڈریم ایور کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ جو پارا چنار سے جو پشاور والے جو انسیڈنٹ ہوا ہے، خیبر پختونخوا کی ہارٹ میں ہوا ہے، 38 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، کیا خود ہی مورلی خود ہی یہ ایک مارننگ کو آبزرو کرتے ہوئے اپنے 24 نومبر کی جو کال ہے اس کو کال آف کر دیں؟ کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ I don't know، کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے جب 2014 میں ان کا دھرنا جاری تھا تو اس وقت اے پی ایس ہو گیا تھا، اور اس میں بچے جو ہیں، کتنے 100 بچے جو ہیں ان کی، وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دھرنا اپنا کال آف کیا تھا، آپ کو یاد ہے 2014 کے اندر 16 دسمبر غالباً وہ دن تھا، یہ دھرنا دے کے کنٹینر پہ چڑھے بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ میں ایسی کوئی بات بھی کروں، لیکن دیکھیے اس وقت جو ان کے صوبے کے اندر جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں پر لوگ اتنے، انہوں نے شہادت نوش کری ہے، کتنے زخمی ہو گئے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ایسے ماحول میں جہاں پر اس قسم کے بم دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، خدا نہ خاصا وہاں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، معصوم جانیں چلی گئی، ایک تو وہ کہیں گے جی حکومت ناکام ہو گئی، اوپر سے ان بیچاروں کا کیا قصور جو اچھا، وہاں آپ جن کو اٹھا کے لائیں۔ میں تمام پینلسٹ سے مخاطب ہوں اس ٹائم پہ۔ آپ کو پتا ہے شرمیلا اینڈ علی گوہر صاحب اینڈ آف کورس ڈاکٹر زرکاب صاحب، آپ لوگ تو ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے جب سے 24 نومبر کی کال کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے، میں اپنے طور پر ایسے پاکستانی یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو ویکلی احتجاج ہو رہے ہیں یا منتھلی احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یا کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ تو زرداری صاحب کو تو شرمیلا صاحبہ بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں، کوئی زرداری صاحب یہ اپنی کوئی جادوگری دکھائیے، وہ بات کریں پی ٹی آئی سے کہ کسی طرح یہ ہفتہ وار، ویکلی، فورٹ نائٹلی، جو بھی ان کو ایک احتجاج اور اس کا جو جنون چڑھتا ہے، یہ وہ بھی کسی طرح ٹیم کر لے پی ٹی آئی کو، کوئی پاسبلٹی ہے کیا؟ یہ بات آپ اس سے کریں جو پاکستان کے مفاد میں سوچتا ہو، جو اپنے مفاد بھی نہیں سوچتا۔ جب آپ نے اپنا مفاد ہر چیز سے بالاتر رکھا ہوا ہے، then you become selfish، پھر آپ عوام کی خدمت نہیں کرے، ان سے بات کر کے کیا فائدہ۔ لیکن بہرحال اگر وہ نوبت بھی آتی ہے کہ ملک کی خاطر صدر صاحب کو انٹروین کرنا پڑے معاملات طے کرانے کے لیے، تو آئی ایم شور وہ اس سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ اور آئی ایم شور جب وہ ان معاملات میں پڑتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہیں وہ برج گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل آن پی ٹی آئی، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی سیاست سے ایک تو ان کی ساکھ کو متاثر ہو رہی ہے، پاکستان کا امیج جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اینڈ اٹ از ناٹ سرونگ دا پرپز۔ دیکھیے رہا حکومت نہیں کر سکتی ہے، مقدمے حکومت ان کے واپس نہیں لے سکتی ہے،
मुल्क में मईशत को चलने दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें। आप कोशिश ये करें कि पार्लियामान में रह के, जहां पर इनकी प्रेजेंस है नो डाउट, वहां पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप हुकूमत की शैडो गवर्नमेंट बने ना, ऑपोजिशन ऑलवेज बिकम्स द शैडो गवर्नमेंट। बजट में मुझे इतना दुख हुआ, मैं समझती थी यहाँ बजट में बड़ी जबरदस्त तकरीरें होंगी, ऑपोजिशन क्या एक शैडो बजट लेकर आएगी, क्या हम भी होगा। यही समझते थे। 3.5 घंटे जो है उमर अयूब साहब ने बजट के तकरीर ऊपर करी, तो उसमें पीटीआई से ज्यादा मुश्किल से ऑपोजिशन 3.5 पीपल्स मिनट पार्टी ने में दिखा उन्होंने दी थी बजट भाई। अच्छा, मैं ये जो आप बात कर रही है ना, ये हाई कोर्ट वाली, ये जरा मैं जरका साहिबा के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ हैं तो आपने शर्मिला की भी बात सुनी होगी, और साथ ही मैं कुछ टिकर्स आपके सामने पढ़ देती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को एहतजाज से रोक दिया है। इंतजामिया को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामात करने का हुक्म दिया है। ताजरों की दरखास्त पर ये सब कुछ हुआ। जस्टिस ये आमिर फारूक साहब का ऑर्डर है जिसमें वो कहते हैं कि वजीर दाखिला पुरअमन एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाएं। मतलब कि वो खुद ये कह रहे हैं कि अमन व अमान को यकीनी बनाना है, तो आपको इजाजत नहीं है डॉक्टर साहिबा। आई थिंक सो दिस थिंग हैज टू बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। बहुत शुक्रिया बीनेश, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है जो कानून की बातें हो रही हैं, और ये कि कोर्ट्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मुझे ये बता दें कि किस कानून के अंडर इस हुकूमत ने मेरे बेटे को किडनैप किया था जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी? किस कानून के अंडर इन्होंने मुझे कस्टडी में लिया था? किस कानून के अंडर इन्होंने मेरे क्लिनिक्स बंद किए थे? तो ये कौन सा कानून है जिसके अंडर ये गुंडागर्दी करते हैं? किस कानून के अंडर ये लोगों के घरों में जाके पंजाब हुकूमत ने लोगों के घर तोड़े थे? किस कानून के अंदर ये फसाइयत करते हैं? एक तरफ से ये फसाइयत करते हैं, एक तरफ से ये जूदो कोप करते हैं, एक तरफ से ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन लेते हैं, दूसरी तरफ से ये इस तरह के भाषण देते हैं। भाई आपके पास हुकूमत है, आप जो नाजायज और गलत काम करते हैं, जो लाकानूनियत आप खुद फैलाते हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप जो बातें करते हैं आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं है, तो आप करें सही काम, आप करें। आप जो इमरान खान को आपने 50-200 केसेस में आपने उनको पकड़ा हुआ है, बेल उनकी हो जाती है, आप उनको रिहा नहीं करते। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आपने पकड़ा हुआ है, उमर चीमा बेचारा बीमार आदमी, उसको आपने पकड़ा हुआ है। इजाज चौधरी साहब है हमारे सेनेटर, उनकी आप प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकालते, वो मियां महमूद रशीद साहब है, और ये तो नॉन लीडर्स हैं। इसके अलावा निहत्ते गरीब लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका तो कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी ना कोई ह्यूमन राइट्स है ना कुछ है, बस ये इस तरह के भाषण देने के लिए इतने डरपोक है ये हुकूमत के सारे अहलकार, इनके पीछे खड़े हैं, क्या आईजी क्या बाकी सब लोग, और ये इस तरह की बातें करते हैं। भाई आप किससे डर रहे हैं? आपसे खुद कुछ नहीं होता तो हाई कोर्ट के थ्रू आप एक्शन लेने की कोशिश करें। अरे भाई आप इंसाफ कराएं, आप पार्लियामेंट को आगे लगा के, हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस को जो मुश्किलात मैंने हर तरफ से झीली हैं और अभी तक झील रही हूँ इनकी जुल्म की वजह से, तो मुझे बताएं कि कौन सा पार्लियामेंट से इन्होंने कौन सा काम इन्होंने सही तरीके से किया है? यानी कि हर काम में तो ये गलत काम करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। वो जब इन्होंने लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को सिंध हाउस में इकट्ठा किया था, क्या वो कानून के मुताबिक था? ये जो काम करते हैं, जब इनसे बात पूछे तो इनके पास ये सारे जवाब होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो लाकानूनियत इन्होंने फैलाई है, मैं तो पहले मानती हूँ कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई की हुकूमत से जो काम करवाए गए वो गलत थे, उसमें बहुत सी चीजें गलत थी, हम मानते हैं ये बात। लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आपके पास इस वक्त जाली मैंडेट हो या असली मैंडेट हो, हम तो जानते हैं फॉर्म 47 और 45 की क्या हकीकत है, तो लेके आए ना फॉर्म 47 के सारे आप निकालें। आप क्यों वो ट्रिब्यूनल्स को चलने नहीं दे रहे? इलेक्शन ट्रिब्यूनल को क्यों आप चलने नहीं दे रहे? क्यों आपने 17 से 34 जज किए हैं? क्यों आपने आईनी बहुत ढेर सारे क्यों हो गए हैं? ये जो भी पर्सनली ये जो जरका साहिबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अली गौहर बलोच साहब, ये देखें आपकी कॉलीग हैं, सियासतदान का दुख दर्द समझ सकता है। ये तो आप पहले इनको एड्रेस कर दे, वो तो कह रहे हैं कि जी आप बड़े गलत लोग हैं, आप तो अभी भी डरे में हैं, मतलब हुकूमत में रह के भी आप डरे में हैं। और सर मेरा एक सवाल आपने ऐड कर लेना है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। अगर कोर्ट की बात के ऊपर हम ये एम्फेसिस करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर इजाजत नहीं दी है पीटीआई को धरने जलसे वड़ेवा, तो पीटीआई को नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैं बिल्कुल स्टैंड करती हूँ जो कोर्ट कह रहा है। लेकिन फिर आपको कोर्ट की बात पूरी माननी है, क्योंकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि आप इनको मुज़ाकरात के जरिए इंगेज करें। सो अली गौहर बलोच साहब, टॉक टू देम।
دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ کس قانون کے تحت ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر جینونلی کچھ ایسا ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے حکومت نے نہیں, ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ واقعات کرنے والا کون تھا, وہ کوئی ہوئے ہیں, اور اگر ہوئے ہیں تو وہ کون تھے. ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف کمپلینٹ کریں کہ اگر انہوں نے کسی انسپیکٹر کو دیکھا ہے, کسی پولیس والے کو دیکھا ہے, کسی تھانے والے کو دیکھا ہے, کسی لوگوں نے کو اب سے بھیجا میں رکھا ہے تو اس کا نام بتائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک چیز بھول گئی ہیں, کور کمانڈر ہاؤس کا اس کو جو جلایا گیا تھا جناح ہاؤس کو, وہ بھی تو کسی قانون کے تحت ہی انہوں نے جلایا تھا نا. اس قانون کا بھی حوالہ ساتھ ہی دے دیتی. جس قانون کے تحت آپ نے شہداء کے مجسموں کو توڑا تھا, جس قانون کے تحت آپ نے ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی تھی, جس قانون کے تحت آپ نے جو ہے وہ تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا, آپ کی پارٹی کے تو وہ لوگ ہیں جو شہداء کی شہادت کے اوپر بھی ان کے خلاف انتہائی بےہودہ گفتگو اور بےہودہ ٹرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے پہلے انسان کو کہ آپ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کے گھر, لیکن آپ کو یاد ہوگا جب کراچی میں ہوٹل کے اندر مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ توڑ کے اور پولیس اہلکار گھسے تھے, اور وہ کیا تھا اس وقت, کیا ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے اس کی مذمت کی تھی جب فریال صاحبہ کو رات کے وقت نکال کے جیل کے اندر بھیج دیا گیا تھا, گھر سے نکال کے. اس وقت ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا اس وقت ان کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے مذمت کی تھی ان واقعات کی. تو حتیٰ کہ یہ ایک بڑی طویل لسٹ ہے اس طرح کی, میں ان کو کئی مثالیں دیں. آج ان کے تھوڑے سے پاؤں جلے ہیں تو انہیں یہ ضرور مطلب ہے کہ یہ افسوس ہوا ہے اور یہ ہوا ہے, لیکن پورے پاکستان کو آپ لوگوں نے آگ لگا دی, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کوئی پاکستان کا بدترین دشمن بھی ایسا نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ عدالتی معاملات کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کیا تھا, سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ ہم ریڈ زون کے اندر نہیں گھسیں گے. اس وقت بھی انہوں نے اسلام آباد میں آگ لگائی, پاکستان کے گرین بیلٹس کو آگ لگائی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی صورت بھی, یہ پرامن لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے, اپنے ذاتی اقتدار میں آنے کے لیے یہ پاکستان کی مخالفت میں ہر قدم اٹھا سکتے ہیں. امریکہ سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں, وہاں سے خطوط بھی لکھوا سکتے ہیں, وہاں کی ٹویٹس کا انتظار بھی کر سکتے ہیں, وہاں کی فون کالز کی دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں, یہ ہر نوبت تک جا سکتے ہیں. لیکن سیاسی لوگوں کی یہ روش نہیں ہے, نہ ہی یہ سیاسی ڈائیلاگز پر بلیو رکھتے ہیں. ہاں البتہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر کمیٹیوں کی چیئرمینیاں لے کر, سرکاری مراعات لے کر ان سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں, وہ یہ ضرور انجوائے کریں گے. باقی اس کے علاوہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خان نہیں. Allow me to have the final comments from the lady Sharmila Farooqi. Sharmila, after the hukamnama of the Islamabad High Court, جو بھی اب حکومت کرے گی, کیونکہ اب حکومت کے اوپر بھی تو لائبلٹی آ گئی نا, بیکاز کورٹ کے آرڈرز بھی آ گئے ہیں, اور ویسے بھی ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ان کا کام ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہیں, جو اس جلسے دھرنے کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ان کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اب جو بھی حکومت کرے گی وہ جسٹیفائڈ ہے, رائٹ؟ جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اگر ایک عدالتی فیصلہ آ گیا ہے, اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی عدالت بولے گی نا حکومت کو, ریاست کو, کہ آپ کروائیں. عدالت خود تو آ کے کھڑی نہیں ہو جائے گی نا, یا ان کو بند تو نہیں کر دے گی. عدالت بھی ایڈمنسٹریشن کو بولے گی, آئی جی کو بولے گی, اسلام آباد کو, کمشنر کو بولے گی کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی عدالت کا فیصلہ لے کے پہنچیں گے نا کہ جی وی کی ناٹ الاؤ دس. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ تو وہی بات ہے کہ اگر ضمانت ہو جاتی ہے بشرا بی بی کی تو یہ عدالت کا فیصلہ ہے, وہ رہا ہو گئی. اب اگر آپ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے, اور اب حکومت آ جائے کہ جی ہم نہیں مانتے, ہم ان کو نہیں باہر نکلنے دیتے, شی از آؤٹ, شی از اے فری وومن. تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے, اس کو تو ماننا تو پڑے گا whether you like it or you don't. رائٹ. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. یہ بس یہ دعا کرتی ہوں کہ اس ویکٹ کے اوپر سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے. تمام مہمانوں کا شکریہ. دیکھتے ہیں کہ 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے, اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. I'll see you on Monday. انشاءاللہ تعالیٰ فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.